فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل، صدر محفل، زینت محفل، واجب التعظیم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس مقدس اور روحانی محفل میں موجود جید نامور معروف مشہور علماء و مشائخ اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، مجھے 1 سال کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر 1 سال کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہوں، اور مزید سعادت ہے کہ حفاظ کرام کی دستار بندی کا منظر مجھے دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ مجھے اپنی دیگر مجبوریوں کے باعث اجرت میں آپ سے اجازت طلب کرنا ہے۔ میں اپنی مختصر سی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، ایک عرس مبارک کی مناسبت سے اور ایک حفاظ کرام کی نظر۔ جہاں تک حفاظ کرام کی بات ہے تو یہاں پر اناؤنسمنٹ سے پہلے بتایا گیا کہ اٹ از دا ڈے آف دا ینگسٹرز، یہ نوجوانوں کا دن ہے، وہ جو قرآن مجید کا خزانہ اپنے سینوں میں سمو رہے ہیں۔ تو for their benefit I am trying to muster up courage to speak some words in English also. All of us know that all the holy prophets were endowed with a specific gift, wonderful miracle. We know that Quran stands out among the full array of miracles. It excels and surpasses every other miracle. But more importantly, it is entirely different. It is not like other miracles, flying in the air, walking on the surface of water, and making healthy an ill man just by touching him, or giving life to a dead body. It is not like that. It was entirely different. The big question, why had it to be different? The first answer to this question is, if you ask a goldsmith to comment upon a magnificent building, in all fairness he will not be able to do so. Or likewise, a world-renowned chef will find himself in difficulty if asked to give his opinion upon a fine piece of embroidery. Or to give another example, a musician of world fame will not be able to comment upon a splendid sculpture. Actually, the message I wanted to convey, the point I wanted to highlight is that only an expert of a particular field is able to appreciate fully the daintiness and delicacy of that area. Only an expert who is aware of the novelties and intricacies and complexities of that area can appreciate fully the masterpiece of that area. Arabs had immense pride in the command of their language. They articulated in flowery language and considered themselves as a master of figurative expression, and they deemed their expression as the best on the earth.
and therefore considered the rest of the world dumb and deprived of all powers of speech. The miracle of Quran rendered the Arabs speechless. The grandeur of speech, the clarity of message, the lucidity of expression, they found every attribute of Quran unmatched and unrivaled. And they found themselves in a situation where they were forced to say that it has got to be divine word. Mortals cannot create it. The lyrics of Quran are divine. The language of Quran is beyond the power of humans. So it was actually a way of telling them that the miracle of Quran had forced the Arabs to accept its clear superiority in that field in which they thought themselves masters, unrivaled. Because the miracle of Quran has forced them to accept its clear superiority in that field where they thought they were second to none, they were masters. Hence they should accept clear superiority of the Holy Prophet in all other fields of life. The second answer to the question, which question? Why the miracle of Quran is so much different? The second answer is that the prophethood of all the previous prophets was for a finite time period, and therefore they were given the miracles which lasted during the period of their prophethood, and they were not lasting. And it was necessary because there was a chain of the prophets, each after one another and with a specific and finite time period. But the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah tabarak wa ta'ala. He was the prophet of his time, and he is the prophet for all times to come beyond his times. So he was given a miracle which will remain miracle undoubtedly, without a slightest notion of doubt. It would be a miracle definitely, inshallah aziz. Nare takbir, nare risalat, nare risalat. I have already told that I have some limitations with time, so just I try to say the other topic, take other topic. میں نے کہا تھا ینگسٹرز کے لیے تھوڑی سی بات انگلش میں. چلیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید انگلش میں میری تقاریر کا آغاز شاید آج سے ہو رہا ہے. یہ حضرت یہ ڈانگری شریف کی برکت سے کچھ ایسی صورتحال ہے. عرس مبارک کی مناسبت سے چند گزارشات اور پھر آپ سے اجازت. ویسے سچی بات یہ ہے کہ تقریر کا مزہ تو اردو میں ہی آتا ہے. میں I was there in South Africa and I was supposed to deliver my speech of Jummah prayer in Grey Street Mosque in Durban, and I was supposed to speak in English, and there youngsters came to me and asked, please say some words in Urdu also for maza. مزے کے لیے کچھ باتیں اردو میں بھی کہیے. تو بھائی تقریر کا مزہ تو اردو میں ہی آتا ہے, انگلش میں تو گویا سبق سنانے والی بات ہو جاتی ہے. حضرات مکرم, آج کل ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے ہماری شناخت چھین لی جائے, ہمیں ہماری پہچان سے محروم کر دیا جائے. ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو ہماری شناخت ہے. عرس کیوں مناتے ہو, 11ویں کیوں کرتے ہو, میلاد کیوں مناتے ہو, نبی پاک کا نام آئے تو انگوٹھے کیوں چومتے ہو, درود و سلام کیوں پڑھتے ہو. ایسے بے شمار اعتراضات ہیں. میں ان تمام سوالوں اور اعتراضات کے جوابات اس مختصر وقت میں نہیں دے سکتا, جبکہ میں ٹائم پریشر میں بھی ہوں. صرف ایک دو باتیں عرض کر کے آپ کی جان چھوڑوں گا اور اجازت طلب کروں گا. حضرات مکرم دیکھیے, مثال کے طور پہ اب درود و سلام کی بات ہے. ایک صاحب اعتراض کر رہے ہیں, بھئی آپ جب درود پڑھتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی, مولا تو رحمت بھیج اپنے محبوب پر. سوال یہ ہے کہ اللہ آپ کے کہنے سے رحمت بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا؟ اگر بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اپنے محبوب پہ رحمت بھیج. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا, آپ کی درخواست کو قبول فرمایا اور آپ کے کہنے پر اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرمایا. تو گویا آپ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو پھر آپ کا تو سرکار پر احسان ہوا.
آپ کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ سرکار تو خود رحمت مجسم ہے, ہی از مرسی پرسونیفائیڈ, وہ تو رحمتیں بانٹنے والے ہیں, نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں, تو پھر آپ کے کہنے پہ گویا اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل نہیں فرماتا. جب آپ کے کہنے پہ نازل نہیں فرماتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال دیکھا کس ٹرک سے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ روک دے درود و سلام پڑھنے سے. بھئی آپ کہتے ہیں کہ مولا اپنے محبوب پر رحمت بھیج, اگر آپ کے کہنے سے رحمتیں بھیجی جاتی ہیں تو معاذ اللہ آپ کا نبی پاک پر احسان ہوا, اور اگر آپ کے کہنے سے رحمتیں نہیں بھیجی جاتی تو پھر کہنے کا مقصد کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بے ہنگم بات ہوئی, بے مقصد بات ہوئی. اللہ اکبر. حضور والا بعض اوقات بات بڑے سامنے کی ہوتی ہے, صرف ذہن متوجہ نہیں ہوتا. دیکھیے کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہاں پر تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بیگری جو ہے, یہ بیگنگ, بھیک مانگنا, یہ اس کی کیا صورتحال ہے, لیکن پاکستان میں اللہ کے فضل سے, اور پھر جس شہر سے میں آیا ہوں, گرد گرما گداؤ گورستان, پاکستان میں بھیک مانگنا ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے, and it is actually an art. کیونکہ کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا آسان کام نہیں ہے. If you look at the beggars there in Pakistan, you would find them as psychiatrists, as artists. وہ جناب ماہر نفسیات ہوتے ہیں. اگر کوئی ینگ کپل جا رہا ہے دعا دیں گے, اللہ جوڑی سلامت رکھے, اس منگتے کو کچھ دیتے جاؤ. اگر کوئی بڑی عمر کا بندہ وہ چھوٹے بچے کی انگلی پکڑے جاتا ہو تو وہ کہیں گے اللہ بچے کی عمر میں برکت دے, بچے کے سر کا صدقہ کچھ دیتے جاؤ. اب وہ باپ بیچارے کا بھی دل کانپ جائے گا, یار بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہا ہے. بیگر کی میٹنگ ہوئی تھی جی, جو آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق تھا. سبحان اللہ. تو حضرت صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب قبلہ کی معلومات کچھ مجھ سے زیادہ ہیں اس بارے میں, انشاءاللہ وہ اپنے خطاب میں ارشاد فرمائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کا ایک طریقہ ہے, ایک فن ہے مانگنے کا. دروازے پہ جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, گھر کی خیر, گھر والوں کی خیر, منگتے کا بھلا ہو, یہی طریقہ ہے. بھئی جب آپ نے کسی سخی سے مانگنا ہے تو اس کے جذبہ رحمت کو جوش دلانا ہے نا, اس کو دعا دیں گے, اس کا بھلا چاہیں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کی جھولی میں کچھ ڈال دے گا. لیکن یہ بندے جب رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے کھڑے ہیں, ہم نے ہر وقت اپنے رب سے کچھ نہ کچھ مانگنا ہے نا. بھئی کوئی صحت و عافیت مانگے گا, کوئی کاروبار مانگے گا, پھر اس میں برکت مانگے گا, کوئی گھر مانگے گا, پھر اس کی آبادی مانگے گا, کوئی عہدہ و منصب مانگے گا, طاقت و اقتدار مانگے گا, حکومت و اختیار مانگے گا, عہدہ و منصب مانگے گا. ارے یہ بندہ تو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے نا. اب رب کو رب سے مانگنے کے لیے اب یہ کیا کرے, اس کے دریائے رحمت کو جوش کیسے دلائے؟ کیا یہ کہہ سکتا ہے مولا تیرا بھلا ہو مجھے کچھ دے دے؟ اللہ تو برے بھلے سے پاک ہے, وہ نفع نقصان سے بالا تر, اب وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اب اس کے دریائے رحمت کو جوش کیسے دلائے؟ تو ترمذی شریف کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے. ارے رب کی بارگاہ میں اے منگتو, اے گداگرو, اے بھکاریو, اے فریادیو, جھولی پھیلاؤ اور اس کے محبوب کے لیے رحمت مانگو, تو رب کائنات گویا یہ فرمائے گا یہ میرا خطا کار بندہ, یہ گناہ گار بندہ, یہ سیاہ کار بندہ, اگرچہ اس کے ہاتھ اس قابل تو نہیں ہے کہ میری رحمتوں کا سوال کر سکے, لیکن اگر یہ میرا گناہ گار بندہ میرے محبوب کے لیے رحمتیں مانگتا ہے تو چلو اس کی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دو. حضرات مکرم, پتہ یہ چلا یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں یہ دراصل اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کا بہانہ ہے, اور اس کے دریائے رحمت کو جوش دلانے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے. یہ بھیک مانگنے کے آداب میں شامل ہے, اس لیے درود پڑھتے ہیں. اسی طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں, بھئی تم سنی عجیب لوگ ہو, نام نبی کا آتا ہے انگوٹھے اپنے چومنے بیٹھ جاتے ہو. اور ہمارے ماشاءاللہ سنی سامعین عوام جو ہے وہ بھی خوب ہیں, ہمارے علماء بتا بتا کے تھک جاتے ہیں انگوٹھے چومنے کا ثبوت کہاں ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ صدیق اکبر کی سنت ہے, یہ کتب فقہ کے اندر بھی موجود ہے, یہ کون کون سی روایات ہیں, ان کی اسناد کیا ہے, وہ کتب کیا ہیں, ان کے اوراق کیا ہے, پیج نمبر کیا ہے, سب کچھ بتا کے تھک جاتے ہیں. لیکن پھر 2 دن کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں, صحیح انگوٹھے چومنے کا کوئی ثبوت ہے؟ چلیے اس بات کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے بات سمجھ لی تو انشاءاللہ پھر زندگی بھر کے لیے بے نیاز ہو جائیں گے. پھر کم از کم کوئی حوالہ نہیں پوچھیں گے, یا مان لیں گے یا انکار کر دیں گے. دیکھو بھائی, جب قیامت کا دن ہوگا نا
جب میدان محشر ہوگا تو نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا، کسی کے دائیں میں، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. یہ خوف کا مقام ہے. پھر ایکسپلینیشن کال ہوگی، یہ کام کیوں کیا، یہ خطا کیوں کی، یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ راستہ اختیار کیوں کیا. اس وقت ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، مولا یہ کام میں نے کیا ہی نہیں. غالب نے کہا تھا نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق. آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا، مولا فرشتوں نے اکیلے اکیلے بیٹھ کے نامہ اعمال لکھ دیا. ہمارا کوئی بندہ تھا، کوئی کراس میچنگ کی کوئی صورت تھی؟ لوگ کہہ دیں گے مولا یہ تو میرے پتہ نہیں فرشتوں نے کب کی دشمنی نکالی ہے، ہمارا تو کوئی زنزر زمین کا جھگڑا بھی نہیں تھا. شاید بھول گئے ہوں گے، بھول چوک تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے. کچھ چالاک بنیں گے، مکر جائیں گے، انکار کریں گے تو رب کائنات پھر زبانوں پر مہر لگا دے گا. پھر ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی. Our organs would be given the tongue and power to speak. ہمارے اعضاء کو زبان ملے گی. ہاتھ گواہی دیں گے مولا نامہ اعمال میں صحیح لکھا ہے، یہ ظلم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا. یہ ٹانگیں گواہی دیں گی مولا یہ گناہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چل کے گیا تھا. یہ آنکھیں گواہی دیں گی مولا بے حیائی کے مناظر ہم سے دیکھا کرتا تھا. اے لوگو اب کسی مفتی کے پاس نہ جاؤ، کسی عالم کا دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو مفتی بنا لو اور اپنے دل سے پوچھو کہ جب قیامت کے دن تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، اگر اس وقت تمہارے ان انگوٹھوں نے گواہی دی مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا ہمیں چوم لیتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، تو پھر اس گواہی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. اگر دل گواہی دے کے فائدہ ہوگا تو پھر انگوٹھے چوم لیا کرو، اور اگر دل کہے کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر انگوٹھے چومنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اصل گواہی تو دل کی ہے نا. حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ہمیں ہماری پہچان سے محروم کر دینا چاہتے ہیں. یہ آراس میں حاضری، یہ بزرگوں سے عقیدت و محبت، یہ ہماری شناخت اور پہچان ہے. لوگ کہتے ہیں بے وقوفو کیا کرتے ہو، خدا کو پکارو، نفع نقصان کا مالک تو وہی ہے، اس کے علاوہ نفع نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا. میں بے شک مانتا ہوں، یہ تمام علماء کرام مانتے ہیں، جملہ اہل سنت مانتے ہیں، بے شک نفع نقصان کا حقیقی مالک وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا ہے، بتایا ہے شیطان سے بچو، وہ کھلا دشمن ہے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. ارے شیطان تو تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھسا دیتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے اور تمہیں راندہ درگاہ بنا دیتا ہے اور بسا اوقات تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. یہ شیطان، یہ دشمن ہے، اس سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ بچنا چاہیے. قرآن کا حکم بھی ہے، اللہ رسول کا فرمان بھی ہے. اب یہ بتاؤ شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ پہنچا سکتا ہے. ابھی تو کہتے تھے کہ نفع نقصان اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا، اب مانتے ہو کہ شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے. کیا معاذ اللہ شیطان کو خدا مانتے ہو؟ حضرات مکرم، ویسے یہ موضوع تو ایسا ہے کہ بولنے کو جی بھی چاہتا ہے، اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ یقیناً مجھے ارج بھی کر رہی ہے، ترغیب بھی دلا رہی ہے کہ میں کچھ بولوں. لیکن ان علماء کرام کے ہجوم میں مجھ جیسے مبتدی کا لب کشا ہونا یہ بہت بڑی جسارت اور آزمائش ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو ایک سے ایک عالیشان خطاب یہاں پر سماعت کرنا ہے. میں وقت کے دامن میں گنجائش اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کم پاتا ہوں، اس لیے صرف ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. اے لوگو، یہ شیطان یہ خدا کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ دشمن ہے، یہ راندہ درگاہ ہے، یہ ملعون ہے، یہ مردود ہے. بھائی اس کو تو دھتکار دیا ہے نا، اس کو تو جنت سے دیس نکالا مل گیا ہے. ارے یہ شیطان جو خدا کا دشمن ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے، یہ اس نے خود کہیں سے لے لی ہے یا خدا نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. جس خدا نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، ہمیں نیکی سے دور کر سکتا ہے، گناہ سے قریب کر سکتا ہے، ہمیں جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے، اور اس طرح ہمیں برائی پر اور گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے. اے لوگو، جس خدا نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے؟ شیطان تو دشمن ہے نا.
جب دشمن کو یہ طاقت ملی ہے تو ولی تو اللہ کے دوست کو کہتے ہیں نا. ولی کا تو لفظ مشتق ولا سے ہے. ولی کا مطلب ہے دوست, ولی کا مطلب ہے محبوب, ولی کا مطلب ہے مقرب. ارے جس نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس کے دوستوں کا عالم کیا ہوگا. وآخر طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر, قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک, نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پوٹوہاری اشعار, قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی. طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد, بریڈ فورڈ آرٹ. ٹیلی فون 480327 اور 775721.